नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम और आप सबको मेरी तरफ से ज़िंदगी टीवी की तरफ से ईमान का सफ़र प्रोग्राम की तरफ से नया साल मुबारक हो। इस नए साल में आज ये हमारी पहली लाइव ट्रांसमिशन है और मैं आपको इस साल के लिए ख़ास आपके लिए नेक तमन्नाएं चाहता हूँ। हमारी मैनेजमेंट सारी आपके लिए नेक तमन्नाएं चाहती है और हम चाहते हैं कि ये साल 2025 जो है आपके लिए बड़े जलाल का साल हो। 2025 जब मैं कहता हूँ तो मुझे याद आता है इट इज़ AD 2025 एनो डोमिनाई का मतलब है ईयर ऑफ द लॉर्ड। ईयर ऑफ द लॉर्ड का मतलब है जिस दिन यीशु मसीह पैदा हुए, जिस वक्त यीशु मसीह पैदा हुए वहाँ से ये तारीख़ का ये बाब शुरू होता है AD का। उससे पहले BC यानी बिफोर क्राइस्ट का जो है सारा अरसा गिना जाता है। और मैं इस नए साल में आपके लिए दुआगो हूँ कि आप सब जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, आप सब जो हमारे प्रोग्राम को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, खुदावंद आपको ढेरों बरकतें दे, क्योंकि आप इस बड़े हमारे साथ प्रोग्राम में खुदा के कलाम के मुताबिक हिस्सेदार हैं, जो दुनिया तक कलाम को फैलाने का खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इरशाद आज़म दिया कि जाओ सब कौमों में जाके अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप, बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो ईमान लाएगा वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा, हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहराया जाएगा। और मेरा ईमान है कि आपके वसीला से, इस प्रोग्राम के वसीला से, हम सब की काविशों के वसीला से बहुत से लोग हैं जो कलाम की सच्चाइयों को जान रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो कलाम की सच्चाइयों तक ना सिर्फ जानते हैं, फिर वो इसको फॉलो करते हैं, पीछा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह के साथ चलने का अहद करते हैं। और ईमान का सफ़र प्रोग्राम इसीलिए है कि हम दुनिया तक सच्चाई को पहुंचाएं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस ही कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज हम ख़ास तौर पे इस नए साल में एक नई सीरीज़ को जो सब्जेक्टिव सीरीज़ है, यानी कि हम ख़ास जो उन्वान है उनको लेके आपके साथ, सब्जेक्ट्स को लेके आपके साथ चलेंगे कुछ अरसे तक, और हम उन सारी बातों को आप तक पहुंचाएंगे जो कलाम हमें चाहता है कि हम जानें और सीखें। और आप सबके लिए मैं कहूँगा कि ज़रूर हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को, हमारे यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को, हमारे पाक ज़िंदगी पेज को, हमारे होशाना लाइव को, इसी तरह ये प्रोग्राम जब जाता है सैटेलाइट पे एशिया सैट 7 पे जाता है, तो इन सब जगहों पे आप इन प्रोग्रामों को ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि इस प्रोग्रामों को आप दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि बहुत से लोग निजात तक पहुँचें। क्योंकि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमें बहुतों को इस कलाम को उन तक लेके जाना है ताकि उनकी भी नौबत तौबा तक आए, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि किसी की भी हलाकत हो, बल्कि वो चाहता है कि हर एक सच्चाई को जाने और हर एक तक तौबा की, हर एक की नौबत तौबा तक आए और कलाम के मुताबिक वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहरा दिया जाए। आज का प्रोग्राम हमारा ख़ास तौर पे जो है वो एक बहुत ही अहम मैं कहूँगा कि हमारे जिसको जानने की ज़रूरत है हम सबको, क्योंकि हम इस लफ्ज़ से तो बहुत वाकिफ़ हैं और हम रोज़ ही गुनाह करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक भी है कि गुनाह क्या है। इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि गुनाह क्या है, ये कैसे इस दुनिया में आया और इसकी कौन सी किस्में हैं, किस किस तरह से ये गुनाह जो है हम कर जाते हैं और कैसे हम इससे रिहाई पा सकते हैं और कैसे हम इससे हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं। और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एवेंजलिस्ट सैमुअल सैमुअल जो है खुदावंद के बड़े अच्छे खादम हैं, मुबशर हैं, खुदा के कलाम को दूसरों तक लेके जाते हैं, एक अपना बिज़नेस चलाते हैं स्पॉटिकस के नाम से। हम इनके लिए भी दुआगो हैं कि खुदावंद इस साल में इनको इस बिज़नेस में इनको और ज़्यादा तरक्की भी दे और ये और ज़्यादा खुदावंद के कलाम के मुताबिक भी आगे बढ़ते चले
جائیں. آئیے ہم ویلکم کرتے ہیں ایونجلسٹ سیمسن. ویلکم ٹو دا شو. آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کے اس نئے سال میں اور نئے پروگرام میں. خداوند آپ کو اور زیادہ بڑی برکت دے. اور آپ اس ابتدائیہ میں کیا کہنا چاہیں گے اس سبجیکٹ کے تعلق سے؟ ڈاکٹر صاحب بہت ہی زبردست سبجیکٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ گناہ کے بارے میں ہم جاننا چاہیں یا نہ جاننا چاہیں، انسان ہوتے ہوئے ہم اس میں گر جاتے ہیں، اور بعد میں ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جو ہم کام کر رہے تھے وہ گناہ تھا. شریعت اس کے بارے میں ہمیں بہت زبردست طریقے سے بتاتی ہے. جناب پولوس جو ہیں وہ خدا کے کلام میں رومیو میں خاص طور پر بہت گہرائی سے اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ شریعت ہمیں گناہ سے کی پہچان کراتی ہے. اگر میں جیسے وہ رومیو 6 باب میں کہتے ہیں کہ میں اگر گناہ کا میں بکا ہوا ہوں، گناہ نے مجھے خرید رکھا ہے، میں اس کا بکا ہوا ہوں، سو پھر کیسے ہماری نجات ہوتی ہے. سو دا ٹاپک اور پھر اس کی اوریجن، جیسے اب ہم اس سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کے اوریجنز کیا ہوں گے، کس طرح ہم اس کو لے کے چلیں گے. سو میرا خیال ہے کہ دس از این امیزنگ ٹاپک. وی آل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. اینڈ سال کا شروع اس بات سے ہونا کہ ہم گناہ کو سمجھ سکیں اور اس کے کانسیکوینسز کو دیکھ سکیں، میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک سٹیج سیٹ کرتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس نئے سال میں گناہ سے کیسے دور رکھنا ہے، اور کیسے ایک اچھی کشتی لڑنی ہے، کیسے ایک اچھی دوڑ دی ہے اس سال میں، اور کیسے ہم نے آگے بڑھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ سے آزاد رکھنا. آمین آمین. اور یہ جو گناہ کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ گناہ، ہم اس کو مزید اس کی ڈیفینیشنز میں جائیں گے، لیکن کوئی بھی غیر اخلاقی کام جو خدا کے کلام اور ضابطہ اخلاق کے اور خدا کی دی شریعت کے خلاف اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کو گناہ کہا جاتا ہے. ہم مزید اس کی گہرائیوں میں جائیں گے، اور جو اس کو کرسچینٹی میں، اسلام میں، جوڈازم میں، اور جو نئی مذہب کو فالو کرتے ہیں ان میں بھی کیا ہے. میں تھوڑا سا کرسچینٹی کے تعلق سے بات کروں گا، اور اس میں دیکھا کہ یہ گناہ ایک ایسی عمل ہے جو خدا کے کہتے ہیں نا کہ نافرمانی میں جو کیا گیا کوئی بھی فعل جو ہے خدا کے کلام کے مطابق، خدا کے قوانین کے مطابق، شریعت کے مطابق، اور اس کو ہم کہتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلا گناہ جو ہے اوریجنل سن جو باغ عدن میں ہوا، زمین کی بات کر رہا ہوں، جی کیونکہ ایک سب سے پہلا گناہ آسمان پہ بھی ہوا، بالکل، اور لیکن زمین پہ جو سب سے پہلا گناہ انسان میں اور خدا کے درمیان میں جب یہ ہوا تو اس کو اوریجنل سن کہا جاتا ہے. انہیریٹڈ سن بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اسلام کے تعلق سے انہیریٹڈ تو ہم اگر اپنی بات کریں تو ہم نے انہیریٹ کیا ہے، باپ آدم نے اور اماں حوا نے انہیریٹ نہیں کیا تھا. they were perfect اور they decided to fall. مطلب ان کی فری چوائس تھی. اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی کیوں خدا نے ہمیں گناہ کرنے کی اجازت دی، تو ادروائز ہم روبوٹس ہوتے. ہاں بالکل بالکل، ویری ویل سیڈ. بڑا اچھا آپ نے اس کو کہا. اور اسلام میں اس کو کہا جاتا ہے جو کہ اللہ کے خلاف جو بھی کوئی ایکٹ کیا جاتا ہے، کام کیا جاتا ہے، وہ گناہ کبیرہ اور گناہ جو ہے دوسرا صغیرہ، اس کو دو کہا جاتا ہے، چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ، وہ اس طرح اس کو گنتے ہیں. ہم اس کے تعلق سے بھی بات کریں گے. اور یہودیت میں جو ہے اس کو خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ خدا سے دوری جو ہے، خدا سے دوری جو ہے، اور اس کے احکام سے جو کمانڈمنٹس خدا نے دی تھی، احکام خدا نے دیے تھے، اس سے دور رہنے میں. اور پھر ریپینٹنس کی وہ وہاں بات کی جاتی ہے، اور وہاں اٹونمنٹ کی بات کی جاتی ہے، کفارے کی بات کی جاتی ہے. یہ ساری باتیں آپ اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کیجیے گا. جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں اس لفظ کی ایٹمالوجی پہ جانا چاہیے کہ سن ہے کیا. سب سے پہلا، جیسے جب ہم نے جینیسس کی کمنٹری کر رہے تھے تو اس وقت میں نے اپنی باتوں میں مینشن بھی کیا تھا کہ دیر از اے پرنسپل کالڈ دا پرنسپل آف دا فرسٹ مینشن. پہلی دفعہ کوئی بھی لفظ بائبل میں جب مینشن کیا جاتا ہے اس کی خاص امپورٹنس ہے، اس کی خاص جگہ ہے، وہ ایک پریسیڈنس سیٹ کرتا ہے اس لفظ کے لیے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ یہ لفظ جو بائبل میں استعمال ہوا وہ پیدائش کی کتاب میں 4 باب کی 5ویں 6 آیت میں، کہیں 6 آیت میں ہے غالباً، وہاں لکھا ہے کہ اور خداوند نے قائن سے کہا کہ تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ
दरवाज़ा पर दबका बैठा है। अब यहाँ पे जो गुनाह के लिए लफ्ज़ हिब्रू में इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज़ हुआ है खता। खता जो हमारा उर्दू में भी, उर्दू स्पीकर्स जो हैं वो इस लफ्ज़ को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। उस खता जो हम कहते हैं मुझसे खता हो गई है, ये वही है। और ग्रीक में जब न्यू टेस्टामेंट में जनाब पौलुस लिख रहे हैं या जहाँ कहीं भी रेफरेंस यूज़ हो रहा है उसके लिए लफ्ज़ हमर्तिया इस्तेमाल हुआ है, या हमर्शिया भी आप कह सकते हैं उसको। ये लफ्ज़ जो है ख़ता का कॉन्सेप्ट क्या है, जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं कि जब बनी इसराइल के नौजवान जो जंग के लिए अपने आप को तैयार करते थे तो वो क्या करते थे कि स्लिंग बना के गुलेल के साथ निशाना लगाते थे, तो वो एक चीज़ को रख लेते थे, एक मटका रख देते थे या कोई चीज़ रख देते तो उसको हिट करने की कोशिश करते थे। जब वो उसको हिट कर देते थे तो कहते थे कि मैंने हिट कर लिया, और जब वो मिस हो जाता था तो उसे कहते थे कि ये खता हो गई, ये गुनाह हो गया। तो लफ्ज़ खता या लफ्ज़ गुनाह जो है या लफ्ज़ हमर्तिया जो है उसका एसेंस ही है टू मिस द मार्क, अपने निशाने से चूक जाना। इसका मतलब है कि खुदा ने हमें ओरिजिनली गुनाह करने के लिए नहीं बनाया था। ये हमारी फॉलन नेचर का हिस्सा है कि हम अपनी उससे मिस कर गए हैं। हम अपना जो टारगेट था खुदा का कि हम गुनाह नहीं करेंगे, हमने उसको मिस किया है। अब उसके लिए भी खुदा की मर्सी है कि उसने हमारे लिए इंतज़ाम कर रखा है कि हम अपने गुनाह से, अपने ओरिजिनल सिन से, अपने मरूसी गुनाह से, इनहेरिटेड गुनाह से जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन इस लफ्ज़ से हमें ये पता चलता है कि लफ्ज़ का मतलब है कि आप अपना पॉइंट मिस कर जाते हैं, और उसका मतलब ये भी हो सकता है कि गुनाह जो है कोई, जैसे हमारे मुसलमान बहन भाइयों में गुनाह का कॉन्सेप्ट बड़ा गुनाह और छोटा गुनाह है। बाइबल में गुनाह है, उसका कोई बड़ा छोटे का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो गुनाह है, सिर्फ गुनाह है। वो एक काम भी हो सकता है, वो कत्ल भी हो सकता है, और वो एक सोच भी हो सकती है। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने जब हम देखते हैं कि आसमान पर शैतान से गुनाह हुआ तो उसका गुनाह सिर्फ और सिर्फ एक सोच था। ही हैड अ थॉट इन हिज माइंड दैट मैं अपने आप को खुदा के तख्ते से भी ऊपर ले जाऊंगा। तो ये उसकी सोच थी जो गुनाह था। और उसकी फिर उसको दोबारा डिफाइन जो है खुदा यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री में किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम में से किसी ने किसी औरत को देखकर ज़िना का सोच भी लिया तो तुम उसके साथ गुनाह कर चुके। सो सोच जो थी वो गुनाह पैदा कर देती है। और मेरा ख्याल यकूब के ख़त में है कि वो कहता है कि जो है हमारी ख्वाहिशात जो है वो जन्म लेती हैं और फिर वो गुनाह को पैदा करती है। इसका मतलब है कि शैतान की भी ख्वाहिश थी ना कि मैं खुदा के तख्त से ऊपर एक तख्त लगाऊं। तो बाज़ औक़ात हमारी ख्वाहिश, हमारी सोच, हमारा काम करना ही नहीं, हमारी सोच भी जो है वो गुनाह को जन्म देती है। जी बिल्कुल। और ये थोड़ा सा जब हम इन तीनों मज़ाहिब से बात कर रहे थे, हम इनके ऊपर डिटेल में बाद में अगले प्रोग्राम में शायद बात करें, लेकिन जो गैर मज़ाहिब के लोग हैं, जो मज़हब को नहीं मानते, बहुत से लोग अब इन तीनों मज़ाहिब से बाहर हैं, और बहुत से लोग पेगन रिलीजन से हैं, बहुत से लोग एथियस्ट हैं, वो नहीं मानते। तो वो जो इंटरप्रेट करते हैं इस चीज़ को, वो कहते हैं कि ये कोई भी जो है ऐसी चीज़ जो दूसरों को जिससे नुकसान पहुँचे, या मॉरल कोड्स जो फिर भी उन्होंने भी कुछ उनके मॉरल कोड्स हैं जो इखलाकियात के जो कह रहे दायरा कार है, उससे बाहर जो भी काम वो करते हैं तो उसको वो जो है गुनाह के तौर पे, सिन के तौर पे ये लेते हैं। अब हम चलते हैं क्रिश्चियनिटी की तरफ। मेनली इसको थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करेंगे। और क्रिश्चियनिटी में कोई भी ख्याल, सोच और कैरेक्टर जो है, काम जो है इंसान का, किरदार का, जो खुदा के कानून के ख़िलाफ़ है, वो उसको जो है ये सिन कहा जाता है, गुनाह कहा जाता है। और ये हमें फिर जो गुनाह है ये खुदा से दूर करता है, सेपरेट कर देता है। जब हम गुनाह करते हैं तो एक बगैर जो गुनाह से पाक इंसान है वो खुदा के साथ एक इकाई में होता है, लेकिन जब गुनाह करता है तो वो खुदा उससे दूर होता है, क्योंकि गुनाह जो है खुदा गुनाह देख नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये क्रिश्चियनिटी में है। और ये फिर जब ऐसा होता है और अगर एक शख्स गुनाह में रहता है तो फिर वो जिस्मानी तौर पे भी वो मरता तो है ही, लेकिन वो रूहानी तौर पे भी मर जाता है। जी। तो मैं चाहूँगा कि
آپ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کیجئے کہ یہ جسمانی موت جو ہے اور روحانی موت جو ہے یہ کیسے آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس میں سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھنے سے پہلے اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ انسان جو ہے وہ خود بھی ہمارے بہت سارے مسلمان بہن بھائی اور اب تو کچھ جو ہے وہ ہمارے سو کالڈ یہودی بھائی بھی جو ہیں وہ مسیانک جو جیوز ہیں وہ بھی اس بات کو عجیب بھی لاجک لے کر آتے ہیں کہ جی ٹرینٹی کہاں پہ ہے. انسان بھی ایک ٹرینٹی ہے. انسان جسم جان اور روح ہے. جب ہم زندگی جی رہے ہیں تو میرا جسم یہیں پہ رہ جانا ہے, میری روح جو ہے خداوند کے کلام کے مطابق, اور خدا نے زمین کی مٹی سے آدم کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. وہاں پہ ہمیں یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے, مٹی میں واپس چلی جاتی ہے. روح جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے, اس نے ہم میں پھونکا ہے, وہ روح ہمارا واپس چلا جاتا ہے. سو ہمارا جسم یہی رہ گیا, روح خدا کی طرف سے آئی ہے, وہ خدا کے پاس چلی گئی. ہماری جو جان ہے, جو جیتی جان ہے, جسے ہم سول کہتے ہیں انگلش میں, وہ سول جو ہے وہ رسپانسبل ہے ہر چیز کے لیے. سول آپ کی جو اچھائی ہے یا برائی ہے یا جو بھی آپ نے آگے جا کے صلہ پانا ہے یا خدا کے حضور جب آپ حاضر ہونا ہے, تو وہ آپ کی روح نہیں, آپ کی جان کو ریوارڈ یا سزا ملے گی اس کی, یا سزا یا جزا جسے ہم کہتے ہیں, وہ جان کے لیے ہے. سو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ موت کیا ہے, سو روحانی موت یہی ہے کہ ہماری جان جو ہے ہم اس کو اتنا زیادہ خدا سے جدا کر دیتے ہیں کیونکہ ہماری روح خدا کی ہے. لیکن جناب داؤد بھی کہتے ہیں کہ میری جان خداوند کے لیے تڑپتی ہے. میری خدا جو, کیونکہ جان جو ہے روح خدا سے لنکڈ ہے, اور جب ہماری جان جو ہے وہ خدا کی طرف آلویز اٹریکٹڈ رہتی ہے, اور جب ہم گناہ میں دبتے جاتے ہیں تو ہم خدا سے دور ہوتے جاتے ہیں, تو ہماری جان جو ہے وہ خدا کی طرف نہیں, وہ دوسری چیزوں کی طرف مائل رہتی ہے. بالکل آپ نے, اور یہ بات خاص طور پہ جب ہم اس کو اب آگے مزید اس کی گہرائی میں جاتے ہوئے آپ نے کافی کچھ باتیں کہی ہیں, اس کو بھی ہم مزید آگے ڈسکس کریں گے. اور پہلا اس کا معنی جو ہے, ڈیفینیشن آف سن جو ہے, ہم نے تھوڑی سی بات اس میں کی ہے کہ خدا کے قانون کو توڑنا جو ہے, بریکنگ گاڈ لاز. مطلب اس کو تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایمفسائز کر کے سمجھانے کی کوشش کریں اپنے ناظرین کو, اور میں خاص طور پہ اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو جو ہے اپنے عزیزوں میں بھی, دوستوں میں بھی, جہاں آپ شیئر کر سکتے ہیں آپ ضرور شیئر کیجئے. ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے, اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. آپ کی اسکرین پہ نمبر آ رہے ہوں گے, آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہم جلدی اپنے نیکسٹ پروگرام میں آپ کو نیا نمبر ایک دیں گے جس پہ آپ اپنے پروگرام بھیج سکتے ہیں, اپنے جو سوالات ہیں وہ بھیج سکتے ہیں ہمیں, تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں. ہمارے پاک زندگی پیج پہ آپ ہمارے لائیو ٹرانسمیشن جو زندگی ٹی وی کی ایمان کے سفر کے پیج پہ, آپ اس پہ اپنا سوال ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں, اور ہمیں آپ اسکائپ ہماری آئی ڈی زندگی ٹی وی ہے اس کے اوپر بھی آپ اپنا سوال ہمیں کر سکتے ہیں, بھیج سکتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اپنے عزیزوں سے شیئر کیجئے. یہ پروگرام ایشیا سیٹ پہ آپ کے لیے آتا ہے, تاکہ دنیا میں جہاں بھی ہمارے لوگ ڈائسپورا کے رہتے ہیں, جو ہماری اردو, ہندی زبان, پنجابی زبان جاننے سمجھنے والے لوگ ہیں, وہ اس پروگرام کو تاکہ دیکھ سکیں اور ایمان کی ان سچائیوں کو اور بہتر طور پہ جان سکیں. اب میں بات کر رہا تھا جو ہے گناہ کے معنوں کی, کہ خدا کے قانون کو توڑنا. تو یہ پہلا یوحنا اس کا 3 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے, جو نیو ٹیسٹمنٹ میں, نئے عہد نامہ میں پہلا یوحنا 3 باب اس کی 3 سے 4 آیت میں لکھا ہے, جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے, اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے.
مطلب شرع مینس کہ وہ شریعت، وہ قانون، وہ قوانین جو خدا نے نبیوں کے وسیلہ سے، اپنے پیغمبروں کے وسیلہ سے، اور پھر خاص طور پہ جب بنی اسرائیل کو شریعت خدا نے خود لکھوا کے دے دی، تو وہ قوانین جب توڑے جاتے ہیں تو پھر یہ جو ہے وہ گناہ میں اس کا تصور ہوتا ہے. اور اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ نے اس لفظ کو پہلے اپنے ابتدائیہ میں استعمال کیا تھا کہ نشان کو کھو دینا. آپ نے نشان اپنا جو ہے وہ کھو دینا، یعنی کہ اس مارک کو جو ہمیں ہے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں اور ہم ان کو کرتے نہیں ہیں. اب جب وہ ہم کھو دیتے ہیں تو پھر ہم جو ہے گناہ کے زمرے میں ہم چلے جاتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ دوسرا پوائنٹ ہمارا ہے اوریجنل سن. اب اوریجنل سن کو لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ اوریجنل کیا ہوا، لیکن اوریجنل اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا گناہ تھا جو باغ عدن میں آدم اور حوا نے کیا. اور اس کا جو ہے جو اوریجنل سن جو ہے باغ عدن میں، اس کو میں ایک حوالہ پڑھتے تو پھر آپ اس کو ایکسپلین کیجیے گا. رومیو 5 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، بس جس طرح ایک آدمی کے سب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اسی لیے کہ سب نے گناہ کیا. تو آپ اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا اوریجنل سن کو، اور یہ گناہ کیسے شروع اور کیسے یہ سب میں پھیلتا ہے، کیوں پھیلتا ہے یہ. جی، یہ میں نے بہت عرصہ پہلے ایک چھوٹا سا کتابچہ سا تھا پاکستان میں وہ لکھا، اس میں تھا ایک بک آف رومنز جو ہے، رومیو کے نام پولس رسول کا جو خط ہے، یہ بڑا ایک زبردست، اس میں اسے ہم کہتے ہیں رومن روڈ، گناہ کی پہچان کراتا ہے. اور ہم سب نے گناہ کیا، اس لیے سب خدا کے جلال سے محروم ہے. یہ بھی رومیو کا ریفرنس ہے. سو یہ گناہ جو ہے، یہ گناہ جیسے میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ انہیریٹڈ سن باپ آدم اور اماں حوا کے پاس نہیں تھا. انہیریٹڈ سن وہ تب ہوا جب ان کے بچے پیدا ہوئے، اور اسی لیے خدا کے کلام میں 5ویں باب میں جب لکھا ہوا ہے کہ اور پھر آدم کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے جو ہے وہ قائن رکھا، اور وہ اس کی شبیہ پر پیدا ہوا. جب اس کے لیے آدم کے لیے لکھا ہوا ہے تو وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کی شبیہ پر پیدا ہوا، لیکن جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تو وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لکھا ہے کہ یہ آدم کا جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر پیدا کیا. لیکن تیسری آیت میں لکھا ہے سو آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت اور شبیہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا. سو وہ شبیہ چینج ہو گئی. وہ کیوں چینج ہو گئی؟ وہ اوریجنل سن کی وجہ سے چینج ہو گئی کہ وہ سن جو ہے اب وہ ہمارے بیچ میں ہے. اور وہ سن جو ہے، اسی لیے پولس رسول کہتے ہیں کہ اگر کوئی نجات حاصل کرنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ میں گناہ نہیں کرتا تو وہ جھوٹ بولتا ہے. کیونکہ ہم جسم کا حصہ ہیں، اس جسم میں پھنسے ہوئے ہیں. رومیو میں ہی آپ یہ بڑی زبردست بات آپ کر رہے تھے، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ رومنز 7ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں. پرابلم شریعت کا نہیں ہے، شریعت روحانی ہے، شریعت خدا کی ہے، خدا کے قوانین غلط نہیں ہے. ہمارا پرابلم ہے کیونکہ ہم جسمانی ہیں. سو ہمارے جسم میں ہونے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو گناہ سے مبرہ نہیں کر سکتے. ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی ہم چاہیں اپنی بات میں، اور بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نہیں کچھ کرتے تو تب گناہ ہو جاتا ہے نا. یعقوب کے خط 4 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، یہ اس کے لیے یہ گناہ ہے کہ وہ نہیں بھی کچھ کر رہا تو تب بھی گناہ ہو جاتا ہے، کچھ نہ کر کے بھی گناہ ہو جاتا ہے. وہ کر سکتا ہے، وہ نہیں کر رہا کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا، میں بیٹھا ہوں، میں کچھ نہیں کر رہا، تو پھر بھی وہ بھی میرے لیے گناہ ہے. سو اس لیے گناہ اب اگر کوئی کیوں نیا عہد نامہ اسپیشلی فضل کے تحت جو لوگ ہیں وہ کیوں گناہ پر اتنا فوکس کرتے ہیں؟ تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے او میرے بھائی میری بہن، آپ جو اپنی دعاؤں کے وسیلے سے، نمازوں کے وسیلے سے، سجدوں کے وسیلہ سے، تیرتھ یاتراؤں کے وسیلہ سے، اپنے متھے ٹیکن کے وسیلے سے آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نجات حاصل کر سکیں، نہیں کر سکتے.
گناہ آپ کی سرشت کے اندر ہے. ہم گناہ سے مبرہ نہیں ہو سکتے, اور گناہ سے مبرہ ہونے کا صرف ایک راستہ ہے, اور وہ ہے کہ آپ کا کوئی عوضی بنا ہے, اس نے آپ کی خاطر جان دی. اس نے مسیحیوں کے لیے خاطر جان نہیں دی ہے. He did not die for Christians only. وہ ساری دنیا کے لیے مرا, اور جو کوئی اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے, میری مراد یہاں خدا یسوع مسیح ہے, جو اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے وہ اسے اپنا بیٹا بنا لیتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں پہلے باب کی 12ویں آیت میں, اور وہ اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اپنے خدا کے فرزندوں نے کا حق بخشا ہے. سو ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے لیے ایک بڑا زبردست موقع ہے, بہت زیادہ, بہت زبردست ہے. اور اب تھوڑا سا سبجیکٹ میں ہم اور آگے بڑھتے ہوئے, کیونکہ اس چیز کو اگر انسان سمجھ جائے نا, اگر گناہ کو سمجھ جائے وہ کیا ہے, اور تو میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ بہت سے گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے اور اپنی زندگی کو راہ راست پر وہ لا سکتا ہے. اور اب اس کی ٹائپ آف سنس کیا ہیں, مطلب کہ اس کی گناہ کی قسمیں, کیونکہ مختلف قسم کے گناہ ہیں. اور پہلا سن آف کمیشن یہ کہ بے باکی کے گناہ. بے باکی کے گناہ وہ ہیں کہ جان بوجھ کر احکام کو جو ہے خدا کے کلام کو, جیسے جھوٹ بولنا ہے, جیسے چوری کرنا ہے, ایون زنا کرنا ہے, قتل کرنا ہے, یہ مطلب کہ انسان جانتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے اسے, لیکن وہ کرتا ہے. اس کو بے باکی کے گناہ کہا جاتا ہے. اور یہ بھی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ جو ڈیلیبریٹ ایکشن ہے انسان کا, جو ایک انسان جانتے بوجھتے کر جاتا ہے, اس کو اگر وہ جب تک کہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا کا پاک روح انسان کو جب مل جاتا ہے تو اسے چھوڑتا ہے. اب یہ خدا کا پاک روح اس کو ہی ملتا ہے جو خدا کے پاس آ جاتا ہے, سرنڈر کر دیتا ہے اپنے آپ کو. اور جب کوئی بھی انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے یسوع مسیح پہ ایمان لا کے, بھروسہ کر کے کہ یسوع مسیح میرا کفارہ بن گیا, میری نجات بن گیا, تو پھر خدا کا پاک روح مل جاتا ہے. اور خدا کا پاک روح پھر ان بے باکی کے گناہوں سے انسان کو بچاتا ہے, چھڑاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ بے باکی کے گناہ آپ کو پتہ کہ گنتی کی کتاب میں 15ویں باب کی 32 سے 36 آیت میں ہمیں ایک ریفرنس ملتا ہے جہاں پہ ایک شخص نے جب وہ مصر سے جا رہے تھے بودا سرزمین کی طرف, تو اس نے گناہ کیا تھا. اس نے جو گناہ کیا تھا وہ تھا کہ وہ سبت کے دن لکڑیاں چن رہا تھا, اور پھر اس کو پکڑ کے وہ موسیٰ کے پاس لائے, اور موسیٰ نے اس کو کوئی سزا نہیں سنائی, اس نے اس کو بند کر دیا. وہ خدا کے پاس گیا, اور خدا کے پاس جا کے اسے پوچھا کہ خدایا اس نے سبت توڑا ہے, اس کا کیا کیا جائے؟ تو خدا نے کہا کہ اس کو مار دیا جائے, اس کو مار دیا گیا. یہ واحد ایک ہی واقعہ ہے جس میں سبت توڑنے پر کسی شخص کو سزائے موت دے دی گئی. اب وہ سزا, اس کا سبت گناہ صرف اس کا سبت توڑنا نہیں تھا, وہ بے باکی کا گناہ تھا. وہ گناہ بے باکی کا گناہ تھا, وہ بڑی بے باکی سے سبت کو توڑ رہا تھا. غلطی سے خطا ہو جاتی ہے, کوئی خطا کی قربانیاں چڑھانے کا بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ذکر ہے, وہ ہم پہ لاگو نہیں ہے, مسیحیوں پہ لاگو ہے, لیکن جو بے باکی کا گناہ ہے یہ بہت سیریس ہے. اور آج کے دور میں اسپیشلی 21st سینچری میں ڈاکٹر صاحب ایسے لگتا ہے کہ لوگ جان بوجھ کے بے باکی کے ساتھ گناہ کرنا چاہتے ہیں. They do the sin because it is against God's will. اور جب ہم جان بوجھ کے سے یہ گناہ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے خلاف جانا چاہتے ہیں, تو یہ بے باکی کا گناہ ہے, اور یہ بے باکی خدا کو انتہائی ناپسند ہے. بالکل. اور دوسرے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ہمیں کچھ رپورٹ آ رہی ہے کہ آپ کو سگنل کا ایشو ہو رہا ہے. اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ہمارے جو لائیو ٹرانسمیشن کو, ہمیں ضرور لکھیے کہ آپ کو ٹھیک آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, اور ہمیں اس کو اطلاع دیجیے پلیز. اور سیٹلائٹ پہ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں کہ کیا سیٹلائٹ پہ ہماری ٹرانسمیشن صحیح جا رہی ہے. پاک زندگی پیج پہ, ہمارے ہوشانہ لائیو پہ. اگر آپ کو کہیں دوسری جگہ پرابلم ہے تو آپ ہوشانہ لائیو پہ جا سکتے ہیں, وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارا جو فیس بک پیج ہے پاک زندگی, اور ہمارا اپنا ایپ ہے زندگی ٹی وی کا, آپ اس ایپ کو بھی جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور زندگی ٹی وی پہ بھی آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. آپ ہمیں ضرور اطلاع دیجیے اگر آپ کو کوئی بھی دشواری آ رہی ہے پروگرام کو دیکھنے میں.
دوسری بات جو بھی آپ نے کہی تھی اور میں اس پہ آنا تھا لیکن آپ نے وہ کر دیا، وہ ہے سنز آف اومیشن، جس میں آپ نے یعقوب کے خط سے جو بات کی تھی کہ پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا وہ یہ گناہ کرتا ہے. تو اسی سن آف اومیشن میں آتا ہے مطلب کہ غلطی مطلب گناہ سے گناہ کرنا، غلطی سے گناہ کرنا، یا جانتے بوجھ، غلطی سے نہیں، میں کہوں گا کہ جانتے بوجھتے کہ جو ہے کہ آپ ایک اچھائی کر سکتے ہیں آپ نہیں کرتے، تو یہ بھی وہ سن آف اومیشن میں آتا ہے. اب جو بات تھی اوریجنل سن کی، ہم نے تھوڑی سی تو بات اس پہ کر لی، لیکن تھوڑا سا مزید اس کو میں چاہوں گا کہ ہم اس کو بات کریں کہ اس کے جو ٹائپس آف سن میں جب آتے ہیں تو یہ اوریجنل سن جو ہے، یعنی کہ جیسے اس کو زبور مروسی گناہ جس کو کہا جاتا ہے، ہماری سرشت میں آ گیا. آپ نے اس کو بڑے اچھی طرح ایکسپلین کیا تھا، لیکن تھوڑا سا ببلیکلی اس کو میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ ایون زبور میں 51 میں 5ویں آیت میں حضرت داؤد کہتے ہیں، دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی. مطلب کہ اس کو دیکھیں، یہ ایک ریولیشن ہے، یہ وہ ایسے نہیں کہ لکھ دیا انہوں نے. داؤد کتنا بڑا خدا کا نبی اور بادشاہ، جنگجو، سورما، خدا کی طرف سے مقرر کیا ہوا، اور وہ خدا اس کے ساتھ بولتا تھا، خدا اس کے ساتھ بات کرتا تھا. اور یہاں پہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ زبور 51 اس کی 5ویں باب، میں اپنے ناظرین سے 5ویں باب کے 51 باب کی 5ویں آیت میں وہاں پہ لکھا ہے کہ دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں پیٹ میں پڑا. اور وہ بات جو ابھی ہم کر رہے تھے کہ جب انسان کی سرشت میں وہ گناہ آ گیا، جب اس کے خون میں اب یہ اس گناہ کی سرشت آ گئی، تو اب جتنے بھی آگے نسل چلتی ہے، جتنے بھی لوگ جو ہیں مزید اس دنیا میں آتے ہیں میاں بیوی کے ملاپ سے، وہ اس گناہ کی سرشت سے آتے ہیں، اور گناہ کی سرشت ان میں آ جاتی ہے، جس سے نجات پانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس پر ہم آگے اگلے اس میں آئیں گے. اور اس کے بعد ایک آ جاتا ہے پرسنل سن، شخصی گناہ. اب شخصی گناہ ذاتی طور پہ گناہ یا غلط کام کرنا جو ہے، ایزیکیل کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی. جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی. بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے شخصی گناہ جو ہے، پرسنل سن جو ہے، وہ جو انسان کو گناہ جو کرتا ہے وہ پھر اس کا خمیازہ بھی اسے وہ کرنا پڑے گا، یہ کلام مقدس کہتا ہے. آپ اس کے بارے میں ذرا ضرور بات کیجیے. جی، یہ ڈاکٹر صاحب، اس سے مجھے بڑی خوبصورت ایک خدا یسوع مسیح کا واقعہ یاد آ رہا ہے، جس میں نابینا شخص جو 40 سال سے نابینا ہوتا ہے اور پیدائشی نابینا ہوتا ہے، اور وہ خدا کے پاس آتا ہے تو خدا سے پوچھتے ہیں، شاگرد پوچھتے ہیں کہ خدایا اس نے گناہ کیا کہ اس کے ماں باپ نے کہ یہ نابینا پیدا ہوا. تو خدا یسوع مسیح بالکل اسی ریفرنس کو حزقیل 18:20 کو ہی جو ہے وہ تقویت دے رہے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ نہ تو اس نے گناہ کیا، نہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کا جلال ظاہر ہو. ہماری زندگی میں بہت دفعہ بہت سارے لوگ جب سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، زندگی میں مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت تکلیفوں سے گزرتے ہیں، تو وہ خدا سے گلا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ خدایا کیا کام میں نے غلط کیا، کیوں یہ میرے ساتھ ہوا، کیوں میرا فائنینشیل نقصان ہو گیا، کیوں میرا بھائی چلا گیا، کیوں میری بہن کیوں میرے ماں باپ چلے گئے، یا کیوں میرے اتنا بڑا نقصان ہو گیا. وہاں پر یہی بات حزقیل کا یہ ریفرنس جو آپ نے 18:20 دیا ہے، اور پھر خدا یسوع مسیح کی وہ مثال ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بہت ساری چیزیں خدا کے جلال کے لیے ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. اب اس سے بڑی بات تو میرا خیال ہے کوئی نہیں ہو سکتی کہ اگر ہم جناب ایوب کی مثال کو لے لیں اور وہاں پر دیکھیں کہ بندے کے 7 بیٹے 3 بیٹیاں ہیں، اتنا مالدار انسان ہے، مال متا سب چلا جائے، سب دولت چلی جائے، لیکن فیملی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور جب آپ کی فیملی بھی آپ سے چھن جائے اور اوپر سے بونس میں آپ کو 3 ایسے دوست مل جائے جنہوں نے تو آ کے ستانا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ مشکل نہیں ہو سکتا. لیکن اس کی ہمیں آخر کیا نظر آتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا تھا؟ خدا کے جلال کے لیے تھا، ہماری تربیت کے لیے تھا، ہماری تنبیہ کے لیے تھا. خدا ہمیں بہت ساری مشکلات سے اس لیے بھی گزارتا ہے تاکہ ہم بہت سارا جو سبق ہے وہ حاصل کر سکیں. اب
مزید آگے بڑھتے ہوئے اب گناہ کے نتائج جو ہیں کانسیکوینسز آف سن جو ہے نتائج گناہ کے جو ہیں اب اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس کے نتائج سپریشن فرام گاڈ ہم نے تھوڑا سا ٹچ کیا تھا شروع میں کہ خدا سے جدا ہو جاتا ہے انسان اور میں نے ایک بڑی خوبصورت مجھے بہت اچھا یاد ہے کہ 96 میں جب میں ہنگا انسٹیٹیوٹ ٹریننگ کے لیے گیا آؤٹ آف کنٹری تو سنگاپور میں ہم تھے اور وہاں پہ ایک شخص افریقہ سے آیا تھا اور وہ ہینڈ کرافٹڈ وہ لے کے آیا تھا بنائی ہوئی جو کیا نیکلس ٹائپ آف لکڑی کے بنے ہوئے تھے اور اس میں اس نے اس چیز کو بیان کیا ہوا تھا کہ کیسے جو ہے جب انسان خدا کے ساتھ تھے شروع میں تو اس نے دو انسان اور خدا ساتھ ساتھ دکھائے ہیں سامنے آمنے سامنے ہیں اور پھر انسان نے گناہ کیا اور پھر لکھا ہے کہ خدا نے اپنا رخ جو ہے انسان سے موڑ لیا اور انسان نے خدا سے اپنا رخ موڑ لیا جو ہے اور پھر اس کے بعد اس نے بتایا اس میں کہ کیسے جب یسوع مسیح آئے تو وہ درمیانی بیچ میں جب آ گئے تو جب انسان اس درمیان میں جو ہے مسیح کی طرف آ جاتا ہے تو پھر خدا بھی اپنا رخ بدل کے وہ دوبارہ سے اس شخص سے ساتھ آ جاتا ہے تو یہاں پہ خدا سے جو جدائی ہے گناہ جدائی لاتا ہے لیکن یسوع مسیح جو ہے ہم آگے جا سے ریڈیمپشن کے حصے میں اس پہ بات کریں گے کہ وہ جو ہے ہمیں دنیاوی طور پہ بھی اس جو ہے موت سے بچا دیتا ہے دنیاوی موت سے مراد یہ ہے کہ اس بدن پہ تو موت آنی ہے لیکن پھر ہماری جو اگلی زندگی میں دوسری موت ہے وہ اس بدن پہ نہیں آئے گی یہ بدن آگ میں نہیں جلایا جائے گا ہمیشہ کی زندگی میں انسان جب جائے گا تو پھر ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ کے وہ ہمیشہ کے خدا کے ساتھ رہے گا اور یہ فزیکل اور بہت اسپرچل جو ہے یہ جدائی اسپرچل جدائی بھی ہوتی ہے جب گناہ آ جاتا ہے اور رومیو کے نام پولس رسول کا خط اس کی جو 6 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے آپ اس پہ ذرا بات کیجیے گا ڈاکٹر صاحب یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ہم سے گناہ ہو گیا ہم خدا سے جدا ہو گئے اور اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو خدا معاف بھی تو کر سکتے تھے بھائی معاف کر دیا تو زندہ رہنے دیا ادروائز مٹی سے بنایا تھا بھائی بٹھا دیتے ختم کر دیتے یہ خدا کی رحمت ہے کہ اس نے ان کو برا قربان کر کے اور ان کو کھال پہنا کے باہر بھیج دیا اور یہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خدا کے کلام میں پیدائش میں ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ گناہ نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا اور لکھا ہے کہ وہ جو ازل سے ذبح کیا ہوا برا تھا وہ گناہ کو پہچانتا ہے خدا کے بارے میں خدا کی کوالیفیکیشن ہے کہ خدا اتنا پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ ہی نہیں سکتا اب خدا جب بدی کو نہیں دیکھ سکتا اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی آپ بالکل جو وہ ڈپکشن دے رہے ہیں کہ خدا نے ادھر منہ کر لیا انسان کا منہ دوسری طرف ہو گیا اگر انسان کا منہ خدا کی طرف بھی رہے تو خدا گاڈ از ناٹ لکنگ ایٹ ہم اور پھر کیا ہوا کہ خدا نے خود ہی اسی برا کو جو ازل سے قربان کیا ہوا تھا اس کو بھیجا تاکہ اس کے خون کے وسیلہ سے اور جب ہم اس کا خون پہن لیتے ہیں جب ہم اس کا خون اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو خدا ہمارے گناہوں کو نہیں میں یہی بات کہتا ہوں کہ ہم نجات حاصل کرنے کے بعد بھی گناہ میں رہتے ہیں گناہ کرتے رہتے ہیں ہم خدا کو اپنے گناہ دیتے رہتے ہیں اور خدا ہمیں معاف کرتا رہتا ہے لیکن ہم مروسی گناہ سے ہماری نجات ہو چکی ہوئی ہے اور ایک آیت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب دوسرا کرنتھیوں 5 باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں کچھ چھوٹی موٹی راست بازی نہیں ہے یہ بالکل بالکل کیونکہ خدا کے ساتھ اگر اپنے ملاپ کر رہے ہیں تو خدا کی راست بازی اس کے سامنے آ سکتی ہے وہ کوئی کسی سینٹ کی راست بازی نہیں ہمیں کور کر سکتی کسی پوپ صاحب کی راست بازی نہیں کور کر سکتی کسی سنت کی راست بازی ہمیں کور نہیں کر سکتی کسی بازار پہ جانا کسی بتوں کے سامنے چلے جانا کسی بھی طور پہ کوئی بھی ایسے جو لوگ سمجھتے ہیں ایک بڑا کانسیپٹ کیونکہ ہم جس معاشرے سے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ادھر گناہ کرتے جاؤ ادھر بخشواتے چلے جاؤ آپ چوری سے یا رشوت سے یا اسمگلنگ سے پیسہ کروڑ روپے کما لو لاکھوں روپے خیرات کر دو اسی لیے 86 بلین ڈالرز کی انڈسٹری ہے بیگر انڈسٹری پاکستان کی 86 بلین ڈالر کیوں
اس سے آپ کو جتنی زیادہ خیرات ہو رہی ہے اس سے اتنے زیادہ گناہوں کا آپ کو احساس ہو رہا ہے، کفارہ ہو رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں ایسا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ جو یہ دوسری بات ہے، اس کو بھی سمجھنا بڑی ضروری ہے، اسپرچل ڈیتھ جو ہو جاتی ہے، روحانی جو موت جو ہے، یہ جو ہمارے اس طرح کی جو ہے نا یہ ہدیے نذرانے یہ چڑھانے ہیں، یہ روحانیت کو ہم واپس نہیں لا سکتے جب تک کہ اس کے لیے پراپر توبہ کر کے انسان اپنا آپ بدل کے اور اپنے کردار کو بدل کے آئے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے، اگر ہم آپ دیکھتے ہیں اس کو جو ہے اسپرچل ڈیتھ کو، تو یسایہ نبی دیکھیں، مسیح سے پہلے بھی آنے سے پہلے بھی یسایہ نبی کی معرفت جو صحیفہ ہے اس کا 59 59 باب اور اس کی دوسری جو آیت ہے، لکھا ہے بلکہ تمہاری بدکاری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے ہم سے روپوش کیا ہے۔ ایسا روپوش تمہارے گناہوں نے روپوش کر دیا ہے۔ اور اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر گناہ تو موجود ہیں لیکن آپ نے تھوڑی خیرات کر دی، آپ نے کچھ وہ نکال دیا، ہدیہ نکال دیا، کچھ کر دیا۔ کچھ لوگ ہدیے نکال کے نا خدا کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور گناہ کی زندگی جو ہے اس کو دور نہیں کر رہے ہوتے۔ اور یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اسپیسیفک لیسن ہے اس آیت کو اگر آپ خاص دیکھیں کہ بلکہ تمہاری بدکاری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان، یہ بات خاص طور دیکھنا ہے، جدائی کر دی ہے۔ یہ جدائی کیسے دور ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے پانچواں ہمارا پوائنٹ جو ہے ریڈیمپشن فرام سن جو ہے، یہ بڑی ضروری ہے۔ اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح ہمارا عفظی بن کے ہمارا نجات کے لیے، ہماری نجات کے لیے لکھا ہے یوحنا 3 باب اس کی 16 میں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور وہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے یسوع مسیح کا آنا اس دنیا میں اسی لیے ہوا۔ بہت سے لوگ اس مقصد کو نہیں سمجھ سکتے۔ میرے بہت ہی اچھے دوست ایک فارماسیوٹیکل ڈسٹریبیوشن کمپنی کے چیئرمین تھے، چند 1-2 سال پہلے خدا کے پاس چلے گئے، بہت اچھا شخص، اور میرے ساتھ وہ بڑی کھل کے بات کرتے تھے، لیکن وہ بڑا سب کچھ سمجھنے کے بعد ایک بات پہ آ کے اڑ جاتے تھے کہ یار تو مجھے یہ سمجھاؤ، خدا کا بیٹا ہو تو اس طرح اس پہ ظلم کیسے دنیا کر دے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان نے عقل کو بند کیا ہوا ہے، کہ وہ لوگوں کو نہیں چاہتا کہ وہ سمجھیں کہ یہ خدا نے انتظام کر دیا، اس لیے کہ خدا نے خود، جب نے شروع میں نے بات کی تھی کہ شریعت، تو شریعت میں کفارہ جو یہودی بھی آج تک مانتے ہیں کفارے کو، اور وہ یہی تھا کہ گناہوں کے ہر طرح کے گناہ کے لیے کفارہ دے دیا جائے، اور وہ چلو 1 سال کے لیے بچ گئے، پھر اگلے سال پھر وہ کفارہ دیں گے۔ لیکن خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کے لیے انسان کی مخلصی اور اس کے کرا دی۔ اور پہلا یوحنا اس کا 3 باب، پہلا باب اس کی 30 آیت کہتی ہے، جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا اور تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہے۔ یسوع مسیح کے ساتھ ہے، ہماری شراکت کس کے ساتھ ہے؟ جب ہم توبہ کر کے آ جاتے ہیں۔ میرا مقصد کوئی بھی شخص، میں اپنی بات نہیں کر رہا، مسیحوں کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص، آپ اگر آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور آج اگر اس پروگرام میں آپ آئے ہیں تو خدا آپ کو اس ہمیشہ کی زندگی تک لے کے آنا چاہتا ہے۔ اگر آپ مسیحی نہیں بھی ہیں، اگر آپ نے توبہ نہیں بھی کی ہے، اگر آپ نے نجات حاصل نہیں بھی کی ہے، تو آج کلام آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا تمہیں بھی اس کی خبر دیتے۔ آج ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ تاکہ تم بھی شریک ہو جاؤ۔ کس کے شریک ہو جاؤ؟ یسوع مسیح کی اس کامل اور کافی قربانی میں شریک ہو جاؤ، اس کو مان لو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں آپ کی شراکت بھی باپ کے ساتھ، ہمارے آسمانی باپ یہوہ یری مہیا کرنے والا خدا، وہ آپ کے لیے نجات مہیا کرنے کے لیے آج یہاں پہ موجود ہے، اور اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اسی لیے بھیجا تاکہ آپ اور میں ہمیشہ کی زندگی پائیں، ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ جائیں، اور ہمیشہ
ये ज़िंदगी आपको उस जगह तक ले जाएगी जो उसने हमारे लिए तैयार की है, जो आसमान की बादशाही है। वेंजर सैमसन, आप इस पे ज़रूर गुफ्तगू जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी खूबसूरत बातें की हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, मैं भी सब ऑडियंस से यही कहूँगा, आप जितनी मर्ज़ी भाग दौड़ कर लें, सुबह उठ के, रात को जाग के, चिल्ले काट के, तीर्थ यात्राएं करके, जो मर्ज़ी करके अपनी निजात का इंतज़ाम करने की कोशिश करें, क्योंकि खुदा इतना पाक है कि एक भी गुनाह उसके हुजूर खड़ा नहीं हो सकता। इवन सोच भी जो है उसके हुजूर खड़ी नहीं हो सकती। एक नेगेटिव सोच भी जो है, शैतान को इसलिए फेंक दिया गया ना नीचे कि उसके दिमाग में एक सोच आ गई। सो अगर एक सोच जितना गुनाह जो है वो खड़ा नहीं हो सकता, तो हम तो बहुत गुनहगार हैं। अब दो तरीके मौजूद हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे नहीं निजात हासिल करना चाहते हैं, बिल्कुल आप जितनी मर्जी दौड़ लगाएं, आप जो सब कुछ कर रहे हैं करते जाएं, लेकिन खुदा ने आपके लिए एक बेहतरीन इंतज़ाम कर दिया है, और वो इंतज़ाम खुदा यीशु मसीह की सूरत में है। और वो इंतज़ाम ये है कि अब आपको अपनी रास्तबाजी पे, अपने कामों पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। डज इट मीन कि मैं और गुनाह करता जाऊँ कि जी क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने, मेरे मुसलमान दोस्त हैं वो मुझसे अक्सर ये कहा करते हैं कि जी तुहाड़ी तो मौज लगी, तुझे जिन्हें मर्जी गुनाह करो। नो, नॉट एट ऑल। जनाब पौलुस क्लियरली हमें बताते हैं कि क्या इसका मतलब है कि क्या फजल गुनाह पे ज़्यादा फजल हुआ है तो मैं और गुनाह करता जाऊँ कि फजल बढ़े? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। बल्कि अब हमारे काम जो हैं वो इसलिए नहीं है कि हमने निजात हासिल करनी है, हमारे काम इसलिए होने चाहिए क्योंकि हमने निजात हासिल कर ली है। हमारे काम, हमारे खुदा बहुत एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी बाज़ जो मसीही हैं वो क्रिएट कर लेते हैं, वो ये है कि हमें अब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कामों से कोई फ़ायदा नहीं होना। बिल्कुल होना है। आपको खुदा के कलाम में लिखा है कि वो आएगा और उसका छाछ उसके हाथ में है, वो गेहूं को जो है वो भूसे से अलहदा करेगा और कामों को जज करेगा। जिसके काम बने रहेंगे वो बरकरार रहेगा, जिसके काम लकड़ी भूसे और इस तरह के होंगे वो जल के खाक हो जाएंगे। सो आपके काम होने चाहिए, लेकिन आप कामों से निजात हासिल नहीं करते। आपकी निजात का इंतज़ाम खुदा यीशु मसीह है और उसी के लहू के वसीला से सिर्फ बच सकते हैं। आई वुड ओनली से वन थिंग, खुदा के कलाम में लिखा है कि देयर इज़ नो अदर वे एक्सेप्ट थ्रू जीसस टू फादर। खुदा बाप के पास जाने के लिए यीशु के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त पूछते हैं कि जी फिर बाकियों का क्या होगा? मैं कहता हूँ जी मेरा काम ही नहीं है फैसला करना, मेरी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि मैं ये फैसला करूँ फलाना जन्नत जाएगा तो फलाना नहीं जाएगा। मेरा काम वो है जो मुझे खुदा का कलाम दिया गया है कि ये बताओ, इसमें जो लिखा है वो बताना है, और इसमें लिखा है कि मसीह के सिवा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए उसने कहा राह, हक और जिंदगी। मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि ये फैसला हम नहीं करते, हम नहीं कर सकते, लेकिन कलाम ने फैसला कर दिया है। कलाम ने फैसला कर दिया है। और यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं फिर से एक ऑफ देना चाहता हूँ मौका अपने अजीज़ों को, दोस्तों को। पहला यूहन्ना उसका पहला बाप उसकी 9वीं आयत में लिखा है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। वो कौन है, इस बात को जानने की ज़रूरत है। ये बहुत अहम नुक्ता है इस आयत के अंदर। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने में और नासी। वो कौन है? क्या आप उसे जानते हैं? क्या आपने उसका तजुर्बा किया है? क्या आपकी ज़िंदगी में वो आया है जिसने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ? ये किसने कहा था? ये यीशु मसीह नासरी ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। यूहन्ना पहला बाप उसकी 13-14 आयत में लिखा हुआ है, और जितनों ने उसे कबूल किया उसने यानी यीशु मसीह ने उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी, और उसने बाप के फर्जंद, खुदा के फर्जंद यानी बेटे और बेटियां बनने का हक बख्श दिया। वो आपको भी वो हक बख्श देना चाहता है, लेकिन क्या आप उसको जानते हैं? क्या आपने उसे जाना है? क्या आपने उसे अपनी मांगा है अपनी ज़िंदगी में? मैं आपको बताऊं कि अगर आप जाएं, गूगल करें, देखें जिसमें है कि ड्रीम्स एंड विजन इन मिडल ईस्ट और ड्रीम एंड विजन ऑफ जीसस इन मिडल ईस्ट, तो आप
देखेंगे कि हज़ारों आपको, सैकड़ों वहाँ पे आपको गवाहियाँ मिलेंगी कि कैसे वो ख्वाबों में और कैसे वो लोगों की रोया में आके यीशु मसीह ने उनकी ज़िंदगियाँ बदल दी। वो आपकी ज़िंदगी भी बदलने के लिए आज भी उसी तरह तरस रहा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। और यकीनन वो फिदिया देने वाला दुनिया का खालिक और मालिक यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में आया ताकि मैं और आप हलाकत से बच जाएं, इस गुनाह से बच जाएं जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं। और गुनाह पर फतह भी यीशु मसीह दिलाता है। हमारा छठा जो है नुक्ता, आप इस पे ज़रा बात कीजिएगा, गुनाह पर फतह कैसे हम हासिल कर सकते हैं, पाक रूह हमें कैसे लीड कर सकता है। हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, वो अक्सर लोगों को जब कलाम सुनाते थे तो बहुत पैशनेट हो जाते थे और कोशिश करते थे कि आज ही नहीं कबूल कर लें। मैं उनको कहता था, आप यू ट्राइंग टू शव इट डाउन द थ्रोट, आप उनको चाह रहे हो कि ये भी हमारा काम कलाम सुनाना है, कन्विक्शन देना खुदा का काम है, खुदा के पाक रूह का काम है। और जब तक खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के कलाम में यूहन्ना की इंजील में बड़ी खूबसूरत लिखे कि हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुन लिया है। सो आप खुदा से दुआ करें कि खुदाया तू मुझे चुन ले, हम नहीं इस काबिल के हम खुदा को चुने। जब वो हमें चुन लेता है वो हमें सही लोगों के पास ले आता है, सही कन्विक्शन दे देता है और खुदा का रूह हमसे खुद बात करता है। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली आपकी प्रीचिंग के बावजूद भी चेंज नहीं होंगे। एक्चुअली मैं यही बात करना चाह रहा था कि बहुत से लोग समझते हैं कि हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, हम 5 दफ़ा नमाज़ें पढ़ रहे हैं, हम 2 दफ़ा नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम 1 दफ़ा पढ़ रहे हैं, हम सुबह शाम दुआ कर रहे हैं, तो शायद हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहे कि क्या जो हम बात कर रहे हैं रिडेम्पशन की, कफ़ारे की, मखलसी की, नजात की, छुटकारे की, ये छुटकारा होना बहुत ज़रूरी है। ये छुटकारा जो है सिर्फ पढ़ के नहीं होगा, ये अमल से होगा। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो इस किताब को पढ़ता, इसको सुनता और इस पर अमल करता है, उसमें ज़िंदगी है, वो मुबारक है। और मुबारक मीन का मैं हमेशा कहता हूँ कि मुबारक का अगर हम उल्टा लफ्ज़ देखें वरना लानती है, वरना वो क्या है, वो नहीं अगर अमल कर रहा तो फिर लानती है। अगर पढ़ी जा रहा है और अमल कोई नहीं है तो फिर वो लानती में शामिल हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। और जो आप जिक्र कर रहे थे खुदा के पाक रूह का, इसमें रोमियो 6 बाब उसकी 11 में लिखा हुआ है, जब हम बात कर रहे हैं कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इसी तरह तुम भी अपने गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। यानी जब आप आ जाते हैं मसीह के पास, जब आप तौबा करके और निजात हासिल करके हमेशा के लिए अपने वो दरवाजे बंद करके, जो गुनाह के दरवाजे हैं, आप आ जाते हैं, तो फिर खुदा का रूह है, ये पाक रूह जब यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं चाहता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। वो दूसरा मददगार पाक रूह है। वो दूसरा मददगार अब तक रहने का मकसद ये है कि वो हमेशा हर एक शख्स के, चाहे वो पहली सदी का शख्स था, चाहे आज वो 21वीं सदी का शख्स है, वो हर एक के साथ है पाक रूह। वो वरना अगर किसी इंसान के बारे में ये आयत होती तो वो तो अपना वक्त पूरा करके हर कोई चला जाता है, वो कैसे साथ रह सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि गुनाह के एतबार से जब हम मुर्दा हो जाते हैं, यानी कि हम गुनाह को अपने बदन से निकाल देते हैं, तो फिर जो है हम मसीह में जिंदा हो जाते हैं। और जब हम मसीह में जिंदा हो जाते हैं, गलतियों 5 बाब उसकी 16वीं आयत कहती है, मगर मैं तुमसे कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज पूरा ना करोगे। फिर जब रूह के मुआफिक हम चलते हैं, खुदा का रूह हमारे साथ साथ आगे हमें लेके चलता है, तो फिर हम रूह के मुआफिक जब चलना शुरू करते हैं तो फिर हम जिस्म की ख्वाहिश में आगे नहीं बढ़ते। और यही हमारी फतह है, गुनाह पे फतह। और ये फतह यीशु मसीह के वसीला से है और पाक रूह के वसीला से है, जो यीशु मसीह ने जिसका वादा किया। आप इस पे ज़रूर तबसक कीजिए। जी डॉक्टर साहब, इसी ये आपकी बात को बढ़ाते हुए हमारे कुछ दोस्त हैं जो इस बात को कहते हैं कि नहीं जी ये नेचुरल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नेचुरल हैं, वो हमारे लिए गुनाह नहीं है। मतलब नेचुरल तो मेरे तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको एक बीवी नहीं, उनको 10 चाहिए, जो जिसको 10 चाहिए फिर उसको आगे 20 चाहिए होंगी। वो 20 के अलावा हम जानते हैं कि ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने
سینکڑوں کے حساب سے بیویاں کی ہیں، اور پھر بعد میں جناب سلیمان جن کی لگ بھگ 1000 کے قریب بیویاں اور حرمیں تھیں، وہ بعد میں کہتے ہیں کہ انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے اور اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ خوش رہے، وہ بھی ایک بیوی کا. سو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں جو نیچرل ہیں دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ صحیح ہیں. ہمیں خدا کا کلام یہی سکھاتا ہے کہ تمہیں پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا. کب نہ ہوگا؟ جب آپ مسیح کو قبول کر چکے ہیں، جب آپ نیو کریشن بن چکے ہیں، جب آپ نئے سرے سے جنم لے چکے ہیں. تو اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو. اب یہاں پہ کلیئرلی بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم فضل کے ماتحت ہو جاتے ہیں تو تب گناہ کی جو زور ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور تب ہم خود ہی ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ جو ہم جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچرل ہے. نیچرل آج کے دور میں 21ویں صدی میں تو جانوروں کے ساتھ جو بدفعلی ہے اس کو بھی نیچرل کہنا شروع کر دیا انہوں نے. دیٹس رانگ، دیٹس ناٹ رائٹ. خدا کا کلام کلیئرلی ان باتوں کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. مرد کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، خدا کا کلام کلیئرلی ہمیں بتاتا ہے. عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتی، خدا کا کلام ہمیں کلیئرلی، لیکن وہ اس کو نیچرل انسٹنکٹ کہہ کے تو اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش. خدا کا کلام بہت کلیئر ہے ان بارے میں، اور دیر از نو ڈاؤٹ. اور یہی ایک طریقہ ہے کہ ہمیں گناہ سے دور رہنا، خدا کے لہو میں دھل کے نئے سرے سے پیدا ہونا، اور اپنے اعضاء کو خدا کے جلال کے لیے پیش کرنا. یہ ہمارا کام. تھینک یو ویری مچ سیمسن. سیموئل، آپ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں خدا کی باتوں کے لیے. اور میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ ہمیں جو خبر آ رہی ہے، اطلاع آ رہی ہے آپ کے وسیلہ سے کہ یہ پروگرام شاید ڈسٹرپٹ ہو رہا ہے، تو آپ اس پروگرام کو دوبارہ اب اسی پیج پہ بغیر کسی ڈسٹرپشن کے دیکھ سکیں گے. ایمان کا سفر پیج فیس بک پیج ہے، ایمان کا سفر. آپ اس کو لائک کیجئے ضرور، اور یہ پروگرام اب جب بھی آپ چاہیں اس پہ دیکھ سکتے ہیں. hoshana.live پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے زندگی ٹی وی کے ایپ کے اوپر بھی آپ اس کو دوبارہ سے یہ چلتا رہے گا، اس ہفتے میں ریپیٹ ہوتا رہے گا، پھر وہاں پہ ہمیشہ کے لیے ہوگا یہ پروگرام. آپ کبھی بھی اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، اور میں یہ آپ سے ضرور کہوں گا کہ آپ اس کو شیئر کیجئے. اور خاص طور پہ ابھی بات ایونجل سیمسن نے کہی حضرت سلیمان کے تعلق سے کہ انسان کی خواہشیں، انسان کی جو نفس ہے وہ اس کو گناہ پہ مجبور کرتی رہتی ہے، اور اس کی 300 بیویاں اور 700 حرمیں تھیں. اور وہ آخر میں کیا کہتا ہے، میں یہ کلام مقدس میں سے پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ آخر میں خدا اس کو بھی اس توبہ تک لے آیا تھا. اور یہاں پہ وائس کی کتاب جو حضرت سلیمان کی کتاب ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا آخری باپ اور اس کی آخری 2 آیات میں لکھا ہے حاصل کلام یہ ہے. یہ حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو، ہر ایک پوشیدہ چیز کے خواہ وہ بھلی ہو خواہ بری ہو عدالت میں لائے گا. ہر ایک فعل کو، ہر ایک گناہ کو، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہے اور یا گناہ صغیرہ ہے، وہ اس کو لے کے آئے گا، عدالت میں لے کے آئے گا. اور عدالت میں جب لے کے آئے گا تو اس وقت کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہوگا. بچنے کا راستہ اس وقت آپ کے پاس موجود ہے. بچنے کا راستہ اس زندگی میں ہی آپ کو ملا ہوا ہے. اور اس وقت خدا خاص طور پہ آپ سے اس پروگرام کے وسیلہ سے ہم کلام ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میرے پاس لوٹا، کیونکہ میں نے، یسوع مسیح کہتے ہیں، میں نے تیرے لیے فدیہ دیا ہے. اور وہ فدیہ، وہ کفارہ آپ کے لیے یسوع مسیح نے دے دیا تاکہ کوئی گناہ آپ مزید نہ کریں اور اس کے ساتھ چلیں. اور اگر لکھا کہ اگر انسان سے گناہ ہو بھی جائے تو ہمارے پاس
ایک مددگار یعنی یسوع مسیح خدا کے دہنے بیٹھا ہماری شفاعت کرنے کے لیے جائے۔ اگر کوئی غلطی سے گناہ ہو جاتا ہے تو ہمارا مسیحا ہماری شفاعت کے لیے خدا کے پاس دہنے بیٹھا ہوا موجود ہے۔ وہ زندہ ہے، اسی لیے وہاں پہ بیٹھا ہے، وہ مردہ نہیں ہے۔ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے اور وہ جواب بھی دیتا ہے۔ وہ آپ کے التجا کا جواب دینے کے لیے بھی آج موجود ہے۔ لیکن کیا آپ اس کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اپنا آپ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں کہ آپ اس کو کہیں کہ اے میرے یسوع مسیح، اے میرے فدیہ دینے والے، میں آج تیرے پاس آتا ہوں، میں آج تیرے پاس آتی ہوں۔ اور اگر آپ ایسا کہیں گے تو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو کوئی بھی میرے پاس آئے گا میں اس کو ہرگز نکال نہ دوں گا۔ جو کوئی بھی، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی مذہب سے کوئی بھی جو بھی اس کے پاس آ جائے گا، وہ اس کا مسیح کا وعدہ ہے کہ میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند آپ کو اس ہر طرح کے گناہوں سے، بے باکی کے گناہوں سے، اور جو بھی گناہ انسان کر سکتا ہے ان سے بچائے رکھے، تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔